नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह हम सूरतुल कलम शुरू करेंगे। इसमें जो है सूरह कलम जो है बेसिकली ये मक्की सूरत है और इसकी आयत जो है वो 52 और रुकुआत की तादाद जो है वो 2 है। और जैसे कि हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये जो जुज़ 30th है, ये बेसिकली इस पूरे जुज़ में हमें दावत इलल्लाह जो है वो नज़र आएगी कि अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ जो है लोगों को बुलाया जाए। और ये चीज़ भी हम देखते हैं कि यानी एक दाई जो कि जिसको कि लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाना है, तो उसके लिए सबसे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि उस खुद उसमें होनी चाहिए। वो ये कि अल्लाह ताला का तारुफ हासिल करना, अल्लाह ताला को पहचानना, रिकग्नाइज करना। और इसीलिए देखें कि जो पहली सूरत हमने सूरह मुल्क पढ़ी उसमें अल्लाह सुब्हाना ताला का एक भरपूर तारुफ दिया गया, और ये कि इस तरह से तारुफ दिया गया कि जहाँ एक तरफ अल्लाह सुब्हाना ताला की अजमत बयान हुई, तो वहीं दूसरी तरफ जो है इंसान की जो बेबसी और जो उसकी यानी हकारत है वो भी सामने आई कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है किस कदर अजीम है, और उसके मुकाबले में इंसान जो है उसकी कोई औकात और कोई वक़्त नहीं है। और इंसान क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला पर जो है उसके लिए यानी हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला का वो मोहताज है। तो सूरह मुल्क जो है उसमें बेहतरीन अल्लाह सुब्हाना ताला का जो तारुफ था वो दिया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पहला स्टेप है। और ये चीज़ इंसान में होनी चाहिए कि जब आप किसी को अल्लाह ताला की तरफ बुलाएं तो उससे पहले यानी क्या है कि इंसान खुद जो है उसको जानने वाला हो। और इसी तरह और दूसरी चीज जो हमें पता चलती है कि एक दाई में एक दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, वो क्या है कि जबरदस्त किस्म का अखलाक होना। जबरदस्त किस्म का अखलाक होना ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और यानी एक अच्छा अखलाक अगर इंसान में होगा और वो दूसरों को दावत देने वाला होगा, तो ही क्या है कि वो दावत भी क्या है, इन इसमें असर होगा। और इसी तरह अब ये जो सूरह कलम है, ये जो सेकंड सूरत अब शुरू कर रहे हैं 30वें पारे की, तो इसमें जो है हमें अखलाक जो है वो बताए जाएंगे। और अखलाक भी किन के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हैं उनके अखलाक के बारे में बताया जाएगा। और एक तरह से हमें यानी क्या है कि उनकी इत्तबा करनी है कि उस चीज़ को फॉलो किया जाए। तो बेसिकली और ये चीज़ भी है कि देखें इस सूरत का नाम जो है अल कलम है। और कलम जो है यानी कलम से क्या किया जाता है, लिखा जाता है। और लिखना, तहरीर करना, तो आपने ये चीज देखी होगी कि समटाइम्स क्या होता है कि नहीं, डिफरेंट चीजें होती हैं जो कि लोगों में एक चेंज लेकर आती हैं, एक बड़ा चेंज लेकर आती हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि कोई इंसान बहुत अच्छे से बताने वाला नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि तहरीर बहुत अच्छी करता है। तो कलम में भी जो है ना एक तरह से बहुत जबरदस्त अल्लाह ताला ने ताकत रखी है कि कलम के जरिए से आप बहुत कुछ बड़े लेवल पर जो है वो चेंज कर सकते हैं। और देखा ना कि समटाइम्स कोई लोगों की तहरीरें ही होती हैं जिससे कि लोग जो है बहुत उनकी जिसे कह लें कि थिंकिंग और डिसीजंस और सारी चीजें जो है वो बदल जाती हैं। तो क्या है कि यानी दावत इल्लाह की बात है इस पूरे जुज़ में, और उसके लिए पहली सूरत हमें बताएगी जिसमें कि अल्लाह ताला का तारुफ दिया गया। और इसमें जो दूसरा अहम पहलू जो कि एक दाई में होना चाहिए कि हुस्न अखलाक का होना चाहिए, वो भी इंशाल्लाह इस सूरत में हमें जो है वो पता चलेगा। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो कि नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। नून। नून वल कलमी, कसम है कलम की, वमा और उसकी जो यस्तुरून वो लिखते हैं। अब सूरत का आगाज जो है हरूफ मुक़त्तआत से है, और उसके बाद कसम खाई जा रही है कलम की, और क्या कहा जा रहा है कि और उसकी जो कि वो लिखते हैं, यानी कलम की कसम है और उस चीज की जिससे कि वो लिखते हैं, यानी पेन इटसेल्फ उसकी भी कसम है, और फिर जो कुछ उस पेन के साथ तहरीर किया जा रहा है उसकी भी कसम खाई जा रही है। नून जो है हरूफ मुक़त्तआत में से है। और जैसे कि ये चीज़ भी हमें मालूम है कि मुख्तलिफ सूरतें हमने पढ़ी, और ये देखा कि मुख्तलिफ मुख्तलिफ हरूफ मुक़त्तआत हैं जो कि यानी डिफरेंट हरूफ के कॉम्बिनेशन से हरूफ मुक़त्तआत बने हुए हैं, जो कि मुख्तलिफ सूरतों के आगाज़ में हमने देखे। और ये जो है कुरान की ये लास्ट सूरा है जिसमें जो कि जिसका आगाज़ जो है वो हरूफ मुक़त्तआत से हो रहा है।
और ये देखें कि ये भी हमें पता चलता है कि इनकी तादाद डिफरेंट नज़र आती है। यानी कुरान में 10 सूरतें ऐसी हैं कि जिनमें दो हरफी जो हैं मुक़त्तआत हैं। उनमें जस्ट दो जो हैं हरूफ के साथ जो उनका आगाज होता है, जैसे कि यानी हामीम, तौसीन। और फिर इसके अलावा जो है 14 सूरतें ऐसी हैं जिनमें के 3 हरूफ मुक़त्तआत आते हैं। और उसमें से 6 सूरतों में अलिफ लाम मीम, और फिर 6 सूरतों में अलिफ लाम रॉ, और 2 सूरतों में तौसीन मीम। तो बेसिकली ये क्या है, 3 हरूफ पर मबनी है। और 2 सूरतें ऐसी हैं जिनके आगाज में 4 हरूफ मुक़त्तआत आते हैं। उसमें जैसे अलिफ लाम मीम सौद है, और अलिफ लाम मीम रॉ। और फिर इसी तरह 2 सूरतें ऐसी हैं जिनमें के 5 हरूफ मुक़त्तआत आते हैं, जैसे काफ हा या आइन सौद, और हा मीम आइन सीन कौफ। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक हर्फ है। और एक हर्फ में भी जैसे कि और सूरतें भी हमें पता चलती हैं, जैसे सौद, कौफ, ये भी एक एक हर्फ से जो है इनका आगाज होता है। और ये चीज भी कि जैसे कि इनके मानी क्या है, और ये क्यों, यानी इनके जो मीनिंग्स हैं वो क्या हैं, तो इसके बारे में हमें कहीं से भी कुछ मालूम नहीं होता। और उसके लिए जो बेस्ट यानी तफसीर की जाती है वो क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ही को जो है वो मालूम है। और ये बात तो तय है कि कुरान में कोई भी चीज़ जो है बेकार में और यूजलेस नहीं है, कि जिसका कोई मानी ना हो या उसका कोई पर्पस ना हो, मकसद ना हो। डेफिनेटली इसका कोई ना कोई पर्पस भी होगा, लेकिन क्या है कि ये अल्लाह सुब्हाना ताला ही जानते हैं। और इसके बावजूद भी डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस लोगों की हैं। समटाइम्स लोग फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जस्ट राय होती है उनकी। और लाइक उसके लिए कोई उनके पास दलील नहीं होती। डिफरेंट चीजें होती हैं जिनको कि वो एज्यूम करके जो है वो मीनिंग्स जो है वो अखज कर रहे होते हैं। जैसे कि इस सूरत के बारे में भी समटाइम्स आपको ये राय नजर आएगी कि अच्छा, इस नून से मुराद जो है दवात है। दवात क्यों? क्योंकि सूरत का नाम कलम है, तो नून जो है ये दवात को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जिसमें इंक इंक होती है, इंक पॉट जो होता है। तो चूंकि नून की शक्ल भी थोड़ी वो पॉट की शेप की है, तो इससे यानी, तो बेसिकली यानी सिर्फ उनकी राय हैं जो कि कुछ चीज़ों को लेकर वो बना लेते हैं। और इसी तरह एक और राय भी नजर आएगी कि ये जो है इसमें चूंकि यूनुस अलैहिस्सलाम का भी जिक्र हमें नजर आएगा, और उनको अल्लाह ताला ने जुन्नून कहा, जुन्नून। तो इसलिए भी नून जो है यहाँ पे नजर आ रहा है। और अब यहाँ जो है पहले कलम की बात है। और कलम जो है इसके बारे में जैसे एक हदीस में भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने सबसे पहले कलम पैदा किया और उससे कहा लिखो। कलम ने कहा क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने फरमाया तकदीर लिखो, चुनाचा हर वो चीज लिखी गई जो गुजर चुकी और जो होने वाली है। तो यानी पता क्या चल रहा है कि जो सबसे पहले चीज अल्लाह ताला ने पैदा की वो क्या है? कलम है। और फिर उससे कहा कि लिखो, और उसने तमाम जो भी होना था, जो भी वाकयात होने थे, जो कुछ भी पेश आना था, चाहे वो माजी से मुस्तकबिल में जो कुछ भी था, सब का सब जो है वो लिखा गया। और इसी तरह एक और हदीस में भी हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि आसमान और ज़मीन की पैदाइश से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने मखलूकात की तकदीरें लिखी, और उसका तख्त जो है वो पानी पर था। कलम ने क्या लिखा? तकदीरें लिख दी, तारीख लिख दी, आइंदा आने वाली बातें लिख दी। और यानी ये सब कुछ जो है वो लिख दिया गया। और आगे जो है यस्तरून, कि जो वो लिखते हैं। अब कौन लिखते हैं, यहाँ पर ये चीज नहीं पता चल रही कि कौन लिखते हैं। ये कहा गया कि कलम की कसम है, और कलम लिखने के लिए अब जो कुछ कलम से तहरीर किया जा रहा है उसको लिखने वाला कौन है। तो इसमें भी जैसे आपको डिफरेंट चीजें नजर आएंगी कि अगर ये जो कलम ने जो कुछ लिखा है, अगर हम उससे मुराद तकदीर लें कि कलम ने, जब अल्लाह ताला ने उसको कहा कि लिखो तो उसने तकदीर जो है वो लिख दी। तो इसमें यानी लिखने वाला कौन है? कलम है। यानी बजाते खुद कलम ने जो है वो तकदीर लिख दी। जो कि अभी हमने हदीस में पढ़ा कि जब कलम से कहा गया कि लिखो तो उसने पूछा क्या लिखूं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया तकदीर लिखो। तो इसका मतलब है जो तकदीर लिखी गई है उसके लिखने वाला कौन है? यानी कलम।
فائل جو ہے اس کا قلم ہے obviously، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پر لکھا، لیکن کرنے والا کون ہے اس ایکشن کو؟ قلم۔ اور پھر اگر ہم اس سے مراد تاریخ لیں کہ قلم سے جو ہے تاریخ لکھی گئی، تو پھر فائل کون آ جاتا ہے؟ جیسے مورخین ہیں جو کہ تاریخ لکھتے ہیں، صحابہ کرام ہیں جنہوں نے کہ ڈفرینٹ واقعات جو ہیں وہ لکھیں۔ اور اگر ہم اس سے مراد قرآن لیں کہ قلم نے جو ہے قرآن لکھا، تو پھر جو ہے یعنی اس قلم کی قسم کھائی جا رہی ہے جس سے کہ یعنی قرآن لکھا گیا۔ تو اس میں یعنی قرآن کس کس نے لکھا؟ فرشتوں نے لکھا، صحابہ کرام نے لکھا، اور یعنی صحابہ کرام جو ہے وہ کاتب وحی تھے۔ اور اگر ہم اس سے مراد اعمال لیں کہ قلم سے جو ہے وہ اعمال لکھے جاتے ہیں لوگوں کے، تو پھر جو ہے لکھنے والے کون ہیں؟ فائل کون ہے؟ کرامین اور کاتبین، یعنی جو کرامین کاتبین جو ہیں یعنی جو لکھنے والے فرشتے ہیں، ان کی طرف جو ہے وہ یہ فائل کی ضمیر جو ہے ہو جاتی ہے۔ اور اب یہاں جو ہے بیسیکلی قسم کھائی گئی ہے قلم کی۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے، تو وہ جو چیز ہے بیسیکلی اس کو گواہ کے طور پر، دلیل کے طور پر، یعنی اس کو بیسیکلی وٹنس بنایا جاتا ہے، گواہ بنایا جاتا ہے۔ کس چیز کا گواہ؟ جس کے لیے قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے۔ اور وہ انشاءاللہ آگے یعنی بیان ہوتا ہے کہ قسم کھا کر جو ہے کس بات کو پروو کیا جا رہا ہے، کس بات کو کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں جو ہے یعنی پہلی چیز کیا ہے کہ قسم کھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کسی بھی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے، تو وہ اس چیز کے بارے میں دو چیزیں شو کرتی ہے۔ نمبر ون کہ اس کو ایز اے وٹنس لیا گیا اس چیز کو، جیسے کہ یہاں پر قلم ہے، تو قلم کیا ہے؟ گواہ ہے کس بات کا؟ جو کہ آگے بیان کی جائے گی، جس کے لیے یہ قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور سیکنڈ کیا ہے کہ یعنی جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے تو اس کی امپورٹنس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک پتہ چلتی ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ اہم ہے، جس کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قسم کھا رہے ہیں۔ اور اب یہاں جو ہے بیسیکلی جو قسم کھا کے آگے بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ما انتا بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں۔ تو یہاں قسم جو ہے قلم کی کھائی جا رہی ہے، اس چیز کی جو کہ اس قلم کے ساتھ لکھا جا رہا ہے۔ اور کیوں قسم کھائی جا رہی ہے؟ قسم کھا کے کیا چیز جو ہے اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل بھی مجنون نہیں ہیں، ہرگز مجنون نہیں ہیں۔ اب کیا ہے کہ بیسیکلی یہاں پر جو ہے ایک تو قلم کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ قلم جو ہے اس کے فائدے ہیں، اور قلم بہترین یعنی ایک ٹول ہے جس کے ذریعے سے آپ بہت کچھ اچھا لکھ سکتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں اپنی تحریروں سے۔ اور یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ظاہر ہے یعنی ایک امپورٹنس پتہ چل رہی ہے نا، کہ جیسے ابھی میں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ چیز جو ہے کچھ امپورٹنس کیری کرتی ہے۔ تو قلم جو ہے اس سے آپ بہت کچھ پازیٹیو، بہت کچھ فائدے مند بھی چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں بھی بہت احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب انسان لکھے تو کچھ ایسا نہ لکھے کہ جس سے جو ہے دوسروں کی دل آزاری ہو، یا کچھ ایسی نیگیٹو باتیں، کچھ غلط قسم کی باتیں جو کہ فساد کا باعث ہوں، یا غلط چیزیں جو ہیں معاشرے میں پھیلانے کا سبب ہوں۔ اور اب یہاں جو ہے قسم کھائی جا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ اب قلم جو ہے علم کو ظاہر کرتا ہے، لکھنا لکھانا یہ چیزیں جو ہیں یہ علم کو ظاہر کرتی ہیں۔ اب اس کا کیا تعلق ہے؟ یعنی یہ قلم جو ہے کس طرح سے یہ وٹنس ہے، کس طرح سے یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مجنون نہیں ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ قلم چونکہ علم کو، نالج کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو بات کیا ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ علم رکھتا ہے، جو کہ شعور رکھتا ہے، تو وہ شخص جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے گا، آپ کی زندگی کا مطالعہ کرے گا، آپ کی جو اوصاف ہیں، آپ کی جو اخلاق ہیں، جو آپ کا کردار ہے، ان کا جو وہ مطالعہ کرے گا، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک علم والا انسان، شعور رکھنے والا انسان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دے دے۔ یعنی بات کیا ہے کہ یہ چیز ہم دیکھتے ہیں
کہ یعنی آج کے دور میں بھی آپ کو بہت سی مثالیں مل جائیں گی، ماضی میں بھی بہت ساری مل جائیں گی، کہ جب بھی کسی نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مطالعہ کیا، تو وہ چاہے اسلام کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن وہ یہ بات ضرور جان لیتے ہیں، اس بات کا اعتراف ضرور کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین انسان تھے، ایک بہترین زبردست شخصیت تھے، اور سچائی اور امانت اور دیانت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی کھل کر واضح ہو جاتی ہیں۔ تو بیسیکلی بات کیا ہے کہ جو ایک علم رکھنے والا انسان ہے، باشعور انسان ہے، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس دور میں اگر وہ آپ کو پاتا ہے، آپ سے ملتا ہے، آپ کی صحبت میں رہتا ہے، آپ کو دیکھتا ہے، آپ سے کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو پاسبل نہیں ہے کہ آپ سے گفتگو کرنے کے بعد آپ کو کہہ دے کہ آپ تو مجنون ہیں، آپ تو دیوانے ہیں، یا یہ کہ آپ تو جھوٹے ہیں۔ لیکن کیا ہے، اور آج بھی کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مطالعہ کر لے، سیرہ کا مطالعہ کر لے، لیکن علم والا انسان جو ہے اس چیز کو فوراً پہچان جائے گا کہ یہ جو بھی ہیں بہت زبردست قسم کی شخصیت ہیں، بہت زبردست کردار کے مالک ہیں۔ لیکن کون ہے جو کہ نہیں پہچان پاتا، جو کہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ یعنی، اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر جو ہے مجنون کہا گیا، یعنی کون؟ جو کہ جاہل انسان ہے۔ صرف جاہل انسان ہی اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان علم رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، تو وہ قطعاً بھی یعنی آپ کسی کے موقف سے، کسی کی سوچ کے ساتھ، کسی کے عقائد کے ساتھ آپ ایگری کریں نہ کریں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ پرسنالٹی، ایک شخصیت کی بات ہوتی ہے کہ ایز اے شخصیت آپ کسی شخص کو کیسا پاتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ابھی بھی یعنی بہت ساری اگزامپلز ہوں گی، بہت سارے لوگ ملیں گے جو کہ جنہوں نے کہ آصلی وسلم کی ذات کو پڑھا، مطالعہ کیا، دو کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن وہ آصلی وسلم کی تعریف کرتے ہیں، وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ آصلی وسلم جو ہے بہت عظیم شخصیت تھے۔ لیکن ایک جاہل انسان جو ہے وہ ہی اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے، ایک علم رکھنے والا انسان جو ہے قطعاً بھی اس قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر جو ہے قلم کی قسم کھا کر جو ہے اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ آپ لوگ کو مجنون کہتے ہیں، یہ بیسیکلی عقل سے پیدل ہیں۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ یعنی جاہل ہیں اور بے عقل ہیں، اور اپنی بے عقلی کی وجہ سے، اپنی جو ہے جاہلیت کی وجہ سے کیا ہے کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، یعنی بیسیکلی آصلی وسلم کی جو سچائی ہے اس کو یہاں پر ایک طرح سے اس کا ثبوت جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے جو ثواب ہے وہ کیا ہے؟ نہ ختم ہونے والا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی بھی دی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ، مجنون اور کاذب اور بہت کچھ کہا جا رہا تھا، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان یعنی اپنے آپ کو بڑا ڈاؤن فیل کرتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ یعنی آپ بیسیکلی آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی اچھائی، خیر اور بھلائی سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگ آپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھیں تو انسان جو ہے یعنی تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسیکلی ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، یعنی آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ آپ پر ایمان لا رہے ہیں، یا یہ کہ ان رسپانس جو ہے لوگ آپ کو کیا کیا کس کس قسم کی باتیں جو ہے وہ سننے کو مل رہی ہیں۔ آپ جو ہے یہ بات سوچ کر خوش ہو جائیں کہ آپ جتنی محنت کر رہے ہیں، جتنی مشقت، آپ جتنی تکلیف اللہ کے راستے میں اٹھا رہے ہیں، اور یہ کہ سنسیریٹی کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے جنت کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا اجر آپ کے لیے کنفرم ہے، گارنٹیڈ ہے، اور وہ ایسا اجر ہے جو کہ غیر ممنون، کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا۔ مینز کہ یہ کنٹینیو رہنے والا، یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ کی زندگی میں آپ جب تک کام کر رہے ہیں تو ہی یہ چیزیں اجر کا باعث بن رہی ہیں، نہیں، بلکہ کیا ہے؟ یہ کنٹینیوس ہے، یہ ہمیشہ یہ اجر آپ کا مسلسل مسلسل رہے گا۔ اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یعنی مسلسل رہے گا، کہ اگر ہم جو ہے
تعریف کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہم یعنی دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ کتنی زیادہ ہیں. جیسے نماز دیکھیں، نماز میں جو ہے درود شریف پڑھا جاتا ہے. اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے برکتیں نازل فرما، اپنی رحمتیں نازل فرما. تو یعنی آل دا ٹائم دیکھیں کہ کتنے مسلمان ہیں. اور یہ جو ٹائم ہے یہ نماز کا، اور اذان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. تو یہ نماز اور اذان جو ہے ان کا ٹائم سرکل اس طرح سے ہے کہ یعنی دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا ٹائم ہے، کہیں نہ کہیں اذان جو ہے وہ چل رہی ہے. تو 24/7 جو ہے جسے کہہ لیں کہ اذان اور نماز مسلسل ہو رہی ہوتی ہے. اور اس میں مسلسل میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں چل رہی ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ مانگی جا رہی ہوتی ہیں. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے یعنی اس طرح سے دعا مانگے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کی دعا کو، یعنی یہ وہ دعا ہوتی ہے جو کہ یہ وہ والی دعا ہے، یعنی درود شریف میں جو ہم دعا مانگتے ہیں یہ کیا ہے؟ گارنٹیڈ دعا ہے. گارنٹیڈ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ یہ چیز بھی ہم نے پڑھی کہ جو ہے آم، فرشتے جو ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں. تو بیسیکلی یعنی کس طرح سے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کنٹینیوس چل رہا ہے. اور پھر اس کے علاوہ دیکھیں کہ صدقہ جاریہ میں دیکھیں کہ جیسے ہم اگر قرآن پڑھتے ہیں اور آگے ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں یا کسی کو بتاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اچھا ہم نے کسی کو سکھایا تو اب وہ جو کچھ کر رہا ہے تو وہ ہمارے لیے بھی اس کا جو ہے باعث بن رہا ہے، یعنی نیکی کا باعث بن رہا ہے، یعنی ہمیں بھی جو ہے اجر مل رہا ہے. تو امیجن کہ یعنی قرآن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم انسانوں تک پہنچا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جنہوں نے ریسیو کیا قرآن کو، اور آگے سے جس جس نے قرآن سیکھا ہے اور جس جس نے قرآن کو پڑھ رہا ہے، جو جو قرآن پہ عمل کر رہا ہے، تو اس کا سارا اجر کس کی ذات تک واپس جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک. تو امیجن کہ کتنے مسلمان ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کہ مینس کے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں. تو وہ کون ہے پہلا شخص جس نے سکھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سارے کا سارا اجر و ثواب جو ہے واپس ان تک پہنچتا ہے. تو سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کثیر صدقہ جاریہ، بہت زیادہ صدقہ جاریہ کہ جس کو آپ یعنی آپ امیجن بھی کرنا چاہیں تو آپ یعنی اس کو سوچنا بھی مشکل ہے کہ کتنا زیادہ اجر جو ہے وہ یعنی ان کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. اور یہ چیز بھی ہے، یہ جو اجرن، یہ جو یہاں پر ہے نا اجرن غیر ممنون، تو بیسیکلی یہ دائی کے لیے بھی ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لیتا ہے اور آگے لوگوں کو تک پہنچاتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں جیسے سورۃ 3 میں کیا پتہ چلتا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ ممنون، کہ ان کے لیے اجر کیسا ہے؟ غیر ممنون، جو کہ نہ کٹنے والا ہے، نہ ختم ہونے والا ہے. تو سبحان اللہ، یعنی ایک زبردست قسم کا ہمیں لیسن بھی مل رہا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہاں پر لوگ جس طرح سے یعنی ڈفرینٹ قسم کے ٹائٹلز دے رہے تھے اور جس طرح سے آپ کو تنگ کیا جا رہا تھا، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. اور یہ تسلی ہر اس انسان کے لیے ہے جو کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ بلانے والا ہوتا ہے. اور کیونکہ بات یہی ہے کہ جب بھی جس کسی نے بھی یہ کام کیا تو رسپانس کیا ہوتا ہے؟ کبھی بھی پازیٹیو اور اچھا نہیں ملتا. بہت کم ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ پازیٹیو رسپانس دیتے ہیں، جبکہ زیادہ تر کیا ہے؟ یعنی آپ کو نیگیٹو ہی جو ہے وہ ملتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، کہ آپ جو ہیں عظیم اخلاق پر ہیں، عظیم اخلاق پر ہیں. مینز کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق ہے، جو اخلاق ہے، وہ کیا ہے؟ بہترین ہے، بہترین ہے. یعنی اعلیٰ مقام پر آپ جو ہیں وہ فائز ہیں. اخلاق کے جو درجات ہیں ان میں کیا ہے؟ بالکل جو ہائیسٹ لیول، یعنی اخلاق کا جو ہائیسٹ لیول ہو سکتا ہے وہ کہاں پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر.
اور اس میں ہمیں جیسے اچھا اس میں دیکھیں کہ یہاں پر اخلاق کی بات ہوئی، اور اس سے جو پیچھے ہے کہ لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، اور جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے آپ کو یہاں پر ڈیفینڈ کر رہی ہے کہ کہ آپ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل بھی دیوانے نہیں ہیں، اور آپ ان باتوں پر بالکل بھی غمزدہ اور پریشان نہ ہوں، اپنے کام کو کرتے جائیے کیونکہ اس کا اجر کیا ہے، غیر ممنون ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے جو ہے جو اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خلق عظیم، خود اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ آپ کے جو اخلاق ہیں وہ بہت اعلیٰ پایا کے ہیں، بہت بلند ترین ہیں۔ اور یہاں پر ہمیں خود اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، کہ یہاں پر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ یہاں پر مجنون بتایا جا رہا ہے، اور بھی بہت سی جگہیں جہاں پہ کہ ہم نے پڑھا کہ کہیں پر آپ کو کاذب کہا گیا، کاہن کہا گیا، شاعر کہا گیا۔ اور یہ دیکھیں کہ ہمیں کسی حدیث میں یہ بات پتہ نہیں چلتی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بیٹھے اس بات کا انہوں نے ذکر کیا ہو کہ دیکھو میں تو لوگوں کی کتنی بھلائی چاہتا ہوں، لوگ مجھے مجنون کہہ دیتے ہیں، لوگ مجھے دیوانہ کہہ دیتے ہیں، لوگ مجھے کاہن بول دیتے ہیں، لوگ مجھے شاعر کہہ دیتے ہیں، لوگ مجھے کاذب کہہ دیتے ہیں۔ یعنی لوگوں نے ان کو جس طرح سے تکلیفیں دیں، جس طرح سے ٹائٹل دیے، ہمیں کہیں پر کوئی ذکر نہیں پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا کوئی شکوہ کیا ہو۔ ان چیزوں کا شکوہ سے مراد یعنی آپ یہ کہیں کہ اچھا بے شکایتی انداز بھی نہ ہو، یعنی یہ نہیں کہ آپ کوئی کمپلین کر رہے ہیں، ایک نارمل ہوتا ہے نا کہ اچھا آپ ویسے ہی اپنی دل کو تھوڑا ہلکا کرتے ہیں کہ لوگوں کا رویہ جو آپ کی طرف اتنا زیادہ یعنی مشکل آ رہا ہوتا ہے، تو انسان کا دل ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ لوگوں کی طرف سے جھیل رہے ہیں اس کو تھوڑا سا کہیں پر ہلکا کر لیں اپنے آپ کو۔ تو کہیں پر بھی کوئی حدیث آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں یہ پتا چلے کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر آنے والی جو زیادتیاں تھیں، اپنی ذات پر آنے والی جو چیزیں تھیں، ان کو اس طرح سے جو ہے خود سے بتائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ باتیں بتائیں کہ لوگ آپ کو ایسے کہتے تھے، لیکن آپ کی زبان سے ہمیں نہیں پتا چلتا کہ اچھا لوگوں نے آپ کو اس طرح سے کہا۔ تو یہ بھی کیا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ آپ کے بلند ترین اخلاق پر ہونے کی بہت بڑی یعنی ایک ثبوت ہے کہ جو کچھ لوگ آپ کو کہتے تھے آپ نے خود اپنی زبان سے کبھی ان چیزوں کو بیان نہیں فرمایا۔ اور یہ کیا چیز شو کرتی ہے کہ آل دا ٹائم فار گیونگ، آل دا ٹائم جو ہے آپ نے ان چیزوں کو درگزر کیا اور معاف کیا۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یعنی بیسیکلی یہ جو خلق ہے، ایک ہوتا ہے خلق، خلق ہوتا ہے یعنی فزیکلی جو بھی خلق ہوتا ہے کسی چیز کو کریٹ کرنا، اور کیسے کریٹ کرنا، یعنی خلق جو ہے کریشن کو کہتے ہیں، اور یہ کریشن کیسی جو کہ فزیکل ہو۔ اور خلق کیا ہوتا ہے، خلق یعنی لام پہ دمہ کے ساتھ خلق کیا ہوتا ہے کہ جو کہ کردار میں چیز ہوتی ہے۔ اب جو فزیکل چیز بنائی جاتی ہے وہ کیا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو کیریکٹر میں چیز ہوتی ہے، خلق جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، انٹینجیبل ہوتا ہے۔ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ کردار میں جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں کہ انسان ان کو محسوس کر سکتا ہے، انسان ان کو پرسیو کر سکتا ہے، ان چیزوں کو یعنی ان چیزوں کا احساس کر سکتا ہے، ان چیزوں کو پہچان سکتا ہے۔ اور یہ چیز بھی ہے کہ یہ جو خلق ہے یعنی جو کہ انسان کا کیریکٹر ہے، یہ ٹیمپرری نہیں ہوتا، یہ کچھ دیر کے لیے نہیں ہوتا، یا یعنی یہ نہیں ہے کہ اچھا یعنی خلق جو ہے یہ بیسیکلی آپ کی ذات کا حصہ ہے۔ خلق جو ہے یہ آپ کی ذات کا حصہ ہے، یہ آپ سے کہیں الگ نہیں ہے۔ ذات کا حصہ سے مراد کیا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کے حالات میں ہیں، کچھ بھی یعنی آپ کی کیفیت ہے، چاہے آپ غصے میں ہیں، غم میں ہیں، خوشی میں ہیں، غم زدہ ہے، اور تکلیف میں ہے، تنگی میں ہے، یعنی فراخی ہے، ہر طرح کی کچھ بھی حالات ہیں، کوئی بھی چیز، کوئی بھی کیفیت آپ پر طاری ہے، لوگ آپ کے ساتھ اچھے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ نہیں اچھے، یہ تمام چیزیں ان کا ذرہ برابر بھی امپیکٹ جو ہے اس خلق میں نہیں آتا۔
یعنی اصل میں یہ خلق کیا ہے؟ جو کہ آپ کی ذات کے اندر ہے، جو کہ آپ کی کردار میں ہے، آپ کی ذات کے ساتھ اٹیچڈ ہے، یہ آپ کے ساتھ الگ نہیں ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، ہمیں ہم یعنی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اور اس اچھے اخلاق میں ہوتا کیا ہے کہ اٹ آل ڈپینڈس کہ سب اچھا اچھا سموتھ چلنا چاہیے، لوگوں کو ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے میں چاہ رہی ہوں، اور جب میں کچھ بھی لوگوں کے ساتھ ڈیل کروں تو لوگوں کا رویہ رسپانس بہت اچھا بہت زبردست آنا چاہیے، اور یعنی یہ ساری چیزیں بڑی آئیڈیل سی سچویشن ہو، بڑی آئیڈیل سی چیزیں ہوں، ہمارا اپنا موڈ بھی بہت اچھا ہو، تو کیا ہے، ہم اچھے ہوتے ہیں، ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر جاتے ہیں۔ وہ اس کو اخلاق نہیں کہا جاتا، وہ اخلاق نہیں ہے، وہ والا کردار نہیں جس کا یہاں پر ذکر ہے، یہ وہ کردار ہے جو کہ کیا ہے، خلق، جو کہ آپ کے ساتھ ہے، اور یہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، یہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے کہ ایسا ایسا ہو تو یہ بہترین اوصاف جو ہے وہ ظاہر ہوں گے، یہ چیزیں اگر مسنگ ہو گئیں تو یہ اوصاف جو ہے وہ نہیں ظاہر ہوں گے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے کہ یہ آپ کی، یہ ٹیمپرری نہیں ہوتا، فیک بھی نہیں ہوتا۔ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ یعنی پریٹینڈ بھی کر لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے پریٹینڈ کر لیتے ہیں کہ ہم بہت اچھے، بہت سافٹ، بہت پولائٹ، بہت نائس ہیں، تو یعنی یہ وہ چیز نہیں ہے، خلوق کیا ہے، ٹیمپریری نہیں ہے، یہ انسان کی ذات کا جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے۔ اور یہ چیز ہم آصلی وسلم کی زندگی میں، آصلی وسلم کی سیرہ میں، یہ چیز ہم یعنی اس چیز کو بہت اچھے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی موقع ہمیں ایسا نظر نہیں، یعنی جو خوبیاں آپ کی ہیں کہ آپ نرم مزاج تھے، آپ میں شائستگی تھی، آپ جو ہے یعنی سافٹ ہارٹڈ تھے، اور یہ کہ یعنی غصے میں نہیں آتے تھے، اور اس طرح کی چیزیں، یعنی جو بھی ہے، اور یہ کہ یعنی درگزر کر دینا، معاف کر دینا، یہ ساری چیزیں آپ کی ذات میں جو بھی آپ کے کردار میں تھیں، وہ ہمیں ہر موقع پر نظر آتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کہیں پر ہوں اور کہیں پر مس ہو جائیں، نہیں، آل دا ٹائم وہ جو کوالٹیز ہیں، وہ جو خوبیاں ہیں، آل دا ٹائم کیا ہے، شو ہو رہی ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ یعنی یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک تو یہی سے ہم اپنی ذات کا خود انالیسس کر لیں کہ ہم کب کب اچھے ہوتے ہیں اور کب کب نہیں اچھے ہوتے، اور جب ہم نہیں اچھے ہوتے تو اگر تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ کوالٹی ہماری جو ٹیمپریری ہے نا، کہ یہاں پر تو وہ ایگزسٹ کر رہی ہے اور وہاں جا کر مسنگ ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے اس خوبی کے ہم مالک نہیں ہیں، وہ خوبی ہماری ذات کا حصہ نہیں ہے، وہ جسٹ ڈپینڈنٹ ہے، یہ چیز یہ کنڈیشنز ہوں تو وہ ہے، ادروائز نہیں ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ ہر انسان ہی کر سکتا ہے۔ اور اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اخلاق جو ہیں آپ بہترین ہیں تو یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ بہت قریب کے لوگوں سے، بہت قریب کے لوگ، کیونکہ قریب کے لوگوں میں آپ بہت زیادہ پریٹینڈ نہیں کر سکتے، بہت زیادہ فیک بن نہیں سکتے، آل دا ٹائم جو ہے پریٹینڈ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ہی ایسی ایسی حالات اور سچویشنز بنتی ہیں کہ جہاں پر کہ آپ کا اصل جو ہے وہ بڑی جلدی ایکسپوز ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ آپ کا ٹائم زیادہ گزرتا ہے جو آپ کے قریبی ہوتے ہیں۔ تو اصل میں تو یعنی کسی شخص کے اچھے اخلاق کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس کے قریبی لوگ اگر اس بات کی وٹنس دیں، اس بات کی گواہی دیں کہ ہاں یہ شخص جو ہے بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سچ مچ میں وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ اور یہ بات سبحان اللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی دیکھتے ہیں کہ بلکہ ہے کیا کہ جو لوگ دور تھے ان سے، ان کو تو کنفیوژنس تھیں، کوئی غلط فہمیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن کیا تھا کہ وہ جتنا قریب آتے جاتے اتنا ہی زیادہ وہ آپ کے گرویدہ ہوتے جاتے، اتنا ہی زیادہ آپ کی جو خوبصورت شخصیت تھی اس کے یعنی جسے کہہ لیں کہ سحر میں، جادو میں جو ہے وہ آ جاتے۔ اب یہاں پہ جو ہے ہم ڈفرینٹ چیزیں دیکھیں گے، مختلف مثالیں دیکھیں گے جو کہ آپ کے قریب کے لوگ تھے، کہ کس طرح سے وہ آپ کے اعلیٰ کردار کی جو ہے وہ تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے سب سے پہلے دیکھیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ختیجہ جو ہیں جب انہوں نے بھی آپ کے بہترین اخلاق کی جو ہے گواہی دی، کب؟ جب کہ آپ جو ہے
آپ پر وہی نازل ہوئی اور آپ جو ہے واپس گھر آئے اور ان سے کہا کہ مجھے جو ہے وہ کمبل اڑا دیجئے، تو جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا پریشان تھے کہ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے ان چیزوں کو لے کر. تو حضرت ختیجہ نے اس وقت جو ہے آپ کے بہترین کردار کی تعریف کی کہ آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، یعنی آپ جس قدر اچھے انسان ہیں تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ غلط ہونے لگا ہے، نہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا. اور اسی طرح حضرت زید جو ہیں، حضرت زید بن حارثہ جو ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور حضرت ختیجہ نے آئی تھنک ان کو گفٹ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کیا ہوا کہ حضرت زید کے جو گھر والے تھے، کیونکہ ایکچولی ہوا کیا تھا کہ حضرت زید کو کہیں سے کچھ لوگوں نے لیا پکڑا اور آگے جا کے جو ہے یعنی حضرت ختیجہ کے ہاں بیچ دیا. اور پھر حضرت ختیجہ نے شادی کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو گفٹ کر دیا، حضرت زید کو غلام جو ہے وہ گفٹ کر دیا. تو اب کیا تھا کہ حضرت زید کے گھر والوں کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ حضرت زید جو ہے مکہ میں ہیں اور فلاں شخص کے پاس ہیں. تو وہ آئے اور حضرت زید کو انہوں نے واپس لے جانے کا مطالبہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ان پر چھوڑ دیا، حضرت زید پر چھوڑ دیا کہ وہ فیصلہ کر لیں کہ وہ میرے پاس رہنا چاہتے ہیں یا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے واپس جانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت زید کا ڈیسیجن کیا تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا پسند کیا. امیجن کہ یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اس دور میں غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار محبت اور شفقت کس قدر زیادہ ہوگی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہ ایک طرف ان کے ماں باپ ہیں اور دوسری طرف آزادی بھی ہے. یہ بہت میٹر کرتا تھا اس دور میں، کوئی غلام ہے کہ آزاد شخص ہے، یعنی غلام کی تو کوئی ویلیو کوئی وقت ہی نہیں تھی. اور یہ بہت بڑی چیز ہوتی تھی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ آزاد ہے، یعنی وہ غلامی کی کیٹیگری سے نکل کر آزاد ہو جائے. تو انہوں نے اپنے ماں باپ اور آزادی کو قربان کر دیا. قربان مین کے یعنی چھوڑ دیا، اور ان کو لگا نہیں کہ یہ ورتھ کرتا ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ چلا جاؤں، کہ دوسری طرف انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور غلام رہنا جو ہے وہ پریفر کیا. ریزن کیا نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ان کے ساتھ کتنا خوبصورت اور بہترین ہوگا، کتنی محبت ہوگی، کتنے پیار سے ان کو رکھا ہوگا کہ انہوں نے ان سے دور جانا جو ہے وہ قبول نہیں کیا. اور پھر یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان سے اتنے خوش ہوئے حضرت زید سے کہ انہوں نے حضرت زید کو فوراً آزاد کر دیا اور ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. اور وہ خیر ہم نے بعد میں پڑھا کہ کس طرح سے اس چیز کو پھر جو ہے وہ یعنی منہ بولا بیٹا جو ہے اس چیز کو کہا گیا کہ اس طرح سے آپ نہیں کر سکتے، اس چیز کو اس غلط چیز کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. اور اسی طرح سے جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے 10 سال یعنی چھوٹے سے بچے تھے، ٹین ایجر سمجھ لیں. اور کہ اس ایج میں یعنی آپ کے تھوڑے جو مزاج ہوتے ہیں ذرا ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں ٹین ایجرز کے. تو اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت میں تھے، انہوں نے 10 سال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. ان کی والدہ نے خود ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا. تو اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور ان 10 سالوں میں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا، یعنی اف تک نہیں کہا. اف مینس کہ یعنی کبھی غصہ نہیں کیا. اور ان کو خدمت پر معمور کیا گیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، اٹ مینس کہ آپ کے کام کرنے کے لیے تھے. تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کیوں نہیں کیا، اور یا یہ کیوں کر دیا. اس قسم کی کوئی بات یعنی 10 سالوں میں کبھی کوئی بات انہوں نے نہیں کی. تو یعنی یہ چیز بھی ان کے بہترین اخلاق کو جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ نے کہا کہ آپ کا اخلاق تو قرآن ہے. قرآن سے مراد کیا، یعنی آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، مینز کہ جو اچھی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں بتائی گئیں کہ یہ اچھی چیزیں ایک انسان میں ہونی چاہیے، وہ تمام کی تمام پر آپ نے عمل کیا. وہ تمام کی تمام آپ کی ذات کا، آپ کے کردار کا حصہ تھیں. اور جن غلط باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تو کیا تھیں، آپ کی ذات سے دور تھیں. یعنی
جو قرآن اخلاق ہمیں سکھاتا ہے وہ سارے کا سارا کیا تھا، اس کا عملی نمونہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اور یہ کیسا تھا کہ جو کہ آپ کی ذات کا حصہ تھا، آل دا ٹائم جو ہے وہ یعنی یہ چیز ہوتی تھی۔ اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وٹنسز پتہ چل رہی ہیں آپ کے اخلاق کے بارے میں۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ بات بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جتنا مرضی کہہ لیں کہ ہم بہت با اخلاق، ہم بہت اچھے، لیکن ایک اسپاؤس جو ہے، آپ کا جو زوج ہے، اس کی وٹنس جو ہے نا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بھی بہت بہت ٹائم گزرتا ہے، آپ بہت قریب ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں بیچ میں آتی ہیں کہ جہاں پر کہ یعنی آپ کے اخلاق جو ہے اس کا ایک طرح سے ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے کردار میں، اخلاق میں جو ہے کس لیول پر ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یعنی دوسروں سے ہمیں سرٹیفکیٹ لے کر خوش نہیں ہو جانا چاہیے۔ اگر دور دور کے لوگ ہمیں یہ کہہ دیں کہ واہ یہ تو بہت اچھی ہیں، یہ تو بہت نائس ہیں، یہ تو بہت پولائٹ ہیں، اور یہ تو بہت آل دا ٹائم جو ہے چیزوں کو درگزر کر دیتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں ہمیں قریب کے لوگ جو ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے شوہر ہیں، والدین ہیں اور بچے ہیں، ان تمام سے یہ سارے یعنی اخلاق کی گواہی جو ہے نا، یہاں سے اگر نہیں ملتی اور باہر سے ملتی ہے نا، تو سمجھ لیں بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑی کمی ہے۔ اگر قریب کے لوگ جو ہے گواہی نہیں دیتے اور دور ہی کے دیتے ہیں، تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ وہ سمجھ لیں پھر وہ فیک ہے، وہ ٹیمپریری ہے، وہ کچھ دیر کے لیے ہے، وہ آپ کی ذات کا حصہ نہیں ہے، وہ اصل نہیں ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کہ بہت زبردست قسم کا ہم سب کے لیے لیسن ہے کہ انشاءاللہ ایک زبردست بگ ریمائنڈر ہے کہ انشاءاللہ اس چیز کو بہت امپورٹنٹ، یعنی اس چیز کو بہت ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا اخلاق جو ہے نا وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، اتنا ویک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ایموشنز جو ہیں وہ ڈومیننٹ ہو جائیں، حالات جو ہیں اس پر ڈومیننٹ ہو جائیں، لوگوں کا رویہ جو ہے وہ ڈومیننٹ ہو جائے اور ہمیں جو ہے یعنی مولڈ کر دے، ہمیں جو ہے وہ آ، ہمارے اخلاق کو جو ہے نیگیٹو سائڈ پر لے جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک اور چیز بھی جیسے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اچھا اخلاق جو ہے یہ اس کا یعنی ہونا بھی بہت ضروری ہے، بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ کیونکہ بات کیا پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے روز جو ہے مجھے یعنی میرے سب سے زیادہ نزدیک اور مجھے سب سے زیادہ محبوب جو لوگ ہوں گے وہ کون سے ہوں گے؟ وہ جو کہ اخلاق میں بہترین ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ نہیں بات کی گئی کہ اچھا میرے نزدیک قیامت کے روز جو ہے نا، یعنی قیامت کے روز میرے نزدیک جو ہے نزدیک ترین لوگوں میں کون سے لوگ ہوں گے؟ جو ساری ساری رات جو ہے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے ہوں گے، جو والنٹیئر روزے سارا سال بہت رکھتے ہوں گے، اور جو اس طرح سے چیریٹی کرتے ہوں گے، جو اتنی اتنی زکوٰۃ دیتے ہوں گے۔ یہ بات نہیں کہی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے روز میرے نزدیک ترین لوگ کون ہوں گے، یا میرے پسندیدہ ترین لوگ کون ہوں گے؟ جو کہ کیا ہے؟ اخلاق میں بہترین ہوں گے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو دور ہوں گے وہ کون سے ہوں گے؟ obviously جو بد اخلاق ہوں گے، اور اس میں یعنی اس کو ڈسکرائب کیسے کیا گیا کہ جو کہ یعنی متکبر قسم کے انسان جو ہیں۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا آ، جو قیامت کے روز ترازو رکھے جائیں گے اس میں بہت زیادہ اس کا وزن ہوگا، یعنی چیزیں جو ہیں ڈفرینٹ ویلیو کیری کرتی ہیں۔ آج تو وہ جسٹ ویلیو کیری کرتی ہیں، ہم ان کو یعنی فزیکلی ان کا ویٹ نہیں کر سکتے کہ اچھا یہ کتنا ان کا ویٹ ہے، لیکن یہ کہ وی نو کہ وہ چیزیں جو ہیں ویلیو کیری کرتی ہیں، کسی چیز کی ویلیو کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو قیامت کے روز جو ہے ہر چیز جو ہے اس کا وزن بھی ہوگا، چاہے وہ فزیکل ہے چاہے وہ فزیکل نہیں ہے، اس کا وزن ہوگا۔ تو اسی طرح اخلاق جو ہے اس کا بھی وزن ہے، اور اس کا کیا کہا گیا کہ یعنی بہت بھاری ہوں گے میزان میں، یہ بہت بھاری ہوں گے۔ اور پھر ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہ آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ایک اور بڑی زبردست ہمیں حدیث پتہ چلتی ہے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ آپ نے کبھی کسی خادم کو نہ مارا، نہ کبھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا
سوائے اس کے کہ یعنی سوائے کیا کہ جہاد کے کسی کو نہ مارا، یعنی آبویسلی جب آپ دشمن کے مقابلے میں ہیں اور دشمن آپ کے سامنے ہے جو کہ آپ کو مارنے کے اس پر ہے، تو آبویسلی آپ وہاں پر تو ان چیزوں کو نہیں رکھیں گے، تو وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ سوائے یعنی جہاد کے کسی کو نہ مارا اور کبھی اپنی ذات کا انتقام نہ لیا۔ اور یہ چیز بھی بہت بہت ہمیں، انہیں آپ پوری سیرہ پڑھ لیں کہیں پر آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اتنا تنگ کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اپنے کوئی ذاتی بدلے لیے ہوں۔ جو بھی دشمن تھے اور انہوں نے جو بھی دشمنی نبھائی، اور جب وہ انہوں نے اسلام کے ساتھ جو دشمنی کی، ان کے ضرور بدلے لیے گئے، لیکن کیا تھا کہ ذاتی بدلے جو ہے نا وہ نہیں لیے گئے کہ فلاں نے جو ہے میرے ساتھ ایسے کیا، تو جب وہ جو ہے میرے قابو میں آ جائے تو میں اس سے بدلہ لوں۔ اور ایون کہ دیکھیں، اور یہی چیز دیکھیں کہ جیسے سبحان اللہ، یعنی مکہ میں جو 13 سال تھے کس قدر مشکل تھے، کس قدر مشکل وہ ٹائم پیریڈ تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، انتہائی تکلیف دہ تھا، بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی فزیکلی بھی ٹارچر کیا گیا، مینٹلی بھی جو بہت زیادہ یعنی ستایا گیا۔ تو کیا کہتے ہیں اس کو، جب مکہ فتح ہوا، جب مکہ فتح ہوا تو اب آپ کے وہ جو دشمن تھے بڑے بڑے، جنہوں نے کہ کوئی موقع چھوڑا نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو ہے ستانے کے لیے، وہ سب کے سب وہاں تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت آسان تھا کیونکہ آپ فاتح تھے، اور اس وقت ایک ایک چیز پر آپ کا قبضہ تھا، ایک ایک چیز آپ کے پورے اختیار میں تھی، آپ ذرا سا حکم دیتے، آپ کے حکم پر جو ہے آپ کے دشمنوں کو یعنی تہس نہس کر دیا جاتا۔ لیکن سبحان اللہ کیا تھا کہ آپ نے یعنی سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ اور کیسا معاف کر دیا کہ لا تثریب علیکم، کہ آج کے دن جو ہے نا تم پر، تم سے کوئی پوچھ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور یعنی سب کو آزاد کر دیا، سب کو معاف کر دیا، یعنی کوئی مواخذہ نہیں لیا جائے گا، کوئی تم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے فلاں ٹائم پہ میرے ساتھ ایسے کیا تھا، میرے ساتھ ایسے کیا تھا۔ اور یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہمیں سننے میں لگتا ہے کہ اچھا بس ٹھیک ہے، اچھا معاف کر دیا، لیکن اس طرح سے کسی نے کسی کو ستایا ہو اور معاف کر دینا۔ اور جیسے کہ آپ نے وہ بھی واقعہ سنا ہوگا نا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ جو ہیں، ان سے آپ کو بڑی محبت تھی، اور جو ہے ہندا نے جو ہے جس طرح سے وہ ایک کسی غلام کو، حبشی کو اس نے ہائر کیا، اور ان کے ذریعے سے جو ہے آپ کو جنگ احد میں جو ہے وہ شہید کروا دیا گیا تھا، اور بہت یعنی بعد میں بھی یعنی بہت زیادہ یعنی چیزیں کی گئی، مسئلہ کیا گیا۔ تو کیا تھا کہ وہ چیز آپ کے لیے بہت بہت زیادہ تکلیف دہ تھی، لیکن امیجن کہ اس ٹائم پہ آپ نے جو ہے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا، ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا کہ جنہوں نے آپ کے اتنے پیارے چچا کو جو ہے وہ شہید کیا تھا، اور بعد میں ان کی جو میت تھی اس کے ساتھ جو ہے اس کا یعنی کوئی اچھا انہوں نے نہیں کیا تھا۔ تو بہرحال یعنی یہاں پر ہمیں جو چیز پتہ چل رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعلیٰ اخلاق پتہ چل رہا ہے، اور یہ پھر اس بات کی بھی یعنی جسے کہہ لیں کہ آ، کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس شخص کو یہ مجنون کہتے ہیں تو وہ اس کا اخلاق، اس کا کردار جو ہے وہ اس قدر بہترین ہو۔ یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ مجنون کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، ایک مجنون انسان، ایک دیوانہ انسان، اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا باتیں کر رہا ہے، اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے، کچھ صحیح نکل رہا ہے، کچھ صحیح نہیں نکل رہا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ہاؤ کم کہ ایک مجنون انسان جو ہے اتنی اعلیٰ شخصیت کا مالک جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ایک اور چیز بھی، ایک حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے جو کہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، انشاءاللہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، ایک زبردست ریمائنڈر ہے کہ یعنی ایسا شخص جو کہ یعنی وہ شخص جو کہ بد اخلاق ہو، اور اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ جو ہیں اس کو، اس سے ملنا چھوڑ دیں، تو ایسا شخص جو ہے نا یعنی قیامت کے روز یعنی دور کے لوگوں میں ہوگا۔ یعنی اس چیز کا خلاصہ میں بتا رہی ہوں حدیث کا، کہ ایسا شخص جو ہے وہ یعنی بدترین انسانوں میں سے ہے،
کہ جس کے بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں، یعنی لوگ کنفرٹیبل فیل نہ کریں کہ اچھا ہم ان کے پاس بیٹھے تو بس ہمیں پتہ ہے کہ جلی کٹی سی سننے کو ملیں گی، کچھ نہ کچھ یعنی ہمارے اندر کوئی نہ کوئی عیب یہ ڈھونڈ لیں گے، کوئی نہ کوئی بات ہماری پکڑ لیں گے، اور اس طرح سے کر کے تو بیسیکلی یعنی بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ ہماری شخصیت کو ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر ہم ہوں تو لوگ ہماری ہماری پریزنس سے کنفرٹیبل ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری پریزنس جو ہے نا لوگوں کے لیے ڈسکمفرٹ کا ذریعہ بنے، لوگ جو ہیں کہیں کہ اچھا یا اللہ میں وہاں جا رہی ہوں تو یہ فلاں شخص تو وہاں پہ نہ ہو، یہ وہاں ہوا تو مزہ نہیں آئے گا، یہ وہاں ہوا تو بس یہ بیکار قسم کی ٹاپکس، بیکار قسم کی باتیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی، اور بیکار قسم کے آرگومنٹس چلیں گے، یا یہ کہ طنز وغیرہ قسم کی باتیں، طنزیہ باتیں سننے کو ملیں گی۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی انسان کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں کہیں پر بھی انسان ہو تو لوگوں کے لیے وہ یعنی کمفرٹ کا ذریعہ ہو، سکون کا ذریعہ ہو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، کہ پس ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھ لیں گے؟ یعنی بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں مجنون کون تھا؟ یعنی یہ جو قریش مکہ جو ہیں یہ آپ کو اس طرح سے بولتے ہیں تو یعنی کچھ ٹائم کا معاملہ ہے، کچھ دیر کی بات ہے، آ، سب کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں تو دیوانہ کون تھا۔ اب یہ ان کو دیوانہ بھی کیوں کہا جاتا تھا؟ اب یہ چیز بھی یعنی ہمیں لگتا ہے کہ اچھا کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے مجنون کہا گیا؟ تو مینس کے یعنی بیسیکلی بات کیا ہے کہ جو مشرکین تھے ان کے نزدیک توحید کی بات جو ہے نا یہ بڑی دیوانگی والی بات تھی، کہ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ شخص کیسی باتیں کرتا ہے کہ ہم نے یہ جو بت بنائے ہوئے ہیں اتنے سالہ سال سے، ہمارے آبا و اجداد جو ہیں ان کو بناتے رہے، ان کی پوجا کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، اور آج یہ کہتے ہیں کہ اچھا ان سب کو چھوڑ دو، جبکہ انہوں نے یہ فلاں جو ہے فلاں بت فلاں چیز دینے والا ہے، فلاں بت فلاں چیز دینے والا ہے، فلاں بت فلاں چیز دینے والا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا ان سب کو چھوڑو، بس جو ہے ایک اللہ سے مانگو۔ تو یعنی ان کے نزدیک جو ہے توحید کی بات، ایک اللہ کی بات کیا تھی کہ دیوانگی والی بات تھی، کہ اتنے الہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ کے یہ کہتے ہیں کہ بس ایک ہی کافی ہے۔ تو ایک ہی کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ چیز جو ہے یعنی ہم ابھی بھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ بات کیا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بھی انسان جہاں برائی بہت زیادہ ہو، جہاں برائی بہت ڈومیننٹ ہو چکی ہو، اگر کوئی اٹھ کر اچھائی کی بات کرتا ہے، اچھائی کو اپناتا ہے اور اچھائی کو دوسروں تک لے جانے کی کوشش کرتا ہے، یا یہ کہ اچھائی کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو بھی اچھی بات کی طرف لے کے آنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو کریزی ہو گیا، اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کس طرح کی باتیں، یہ کس زمانے میں رہ رہا ہے، یہ کون سے ٹائم پہ رہ رہا ہے، اور یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ تو بیسیکلی یہ بات جو ہے نا صرف اس دور کی نہیں ہے کہ وہاں پر اس ٹائم پہ لوگوں کو ایک اللہ کی بات جو ہے نا وہ لگا کہ یہ کوئی کریزی ٹاک ہے، اس لیے کہ وہاں پر یعنی شرک اتنا زیادہ تھا، شرک اتنا زیادہ تھا، اتنا ڈومیننٹ تھا، اتنا زیادہ وہ انوالو تھے اس چیز میں کہ ان کے لیے یہ بات ایبزارب کرنا، ڈائجسٹ کرنا بہت مشکل تھا کہ ہم شرک چھوڑ دیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں۔ ان کو یہ بات لگا کہ یہ تو کریزینس ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کے دور میں جس سوسائٹی میں بہت زیادہ برائی ہو، بہت غلط چیز جو ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہو کہ لوگوں میں یہ احساس ہی ختم ہو گیا ہو کہ یہ اس کو یعنی یہ چیز غلط ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہاں پر اگر کہا جائے کہ یہ بات غلط ہے، یہ چھوڑ دو، یہ سیت، یہ اس بات کو پکڑ لو، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہو گیا، یہ کریزی ہو گیا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، کہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو کہ اس کی راہ سے بہکا ہوا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو کہ سیدھا راستہ پانے والوں میں سے ہیں۔ اب آگے جو ہے ایک نصیحت ہے جو کہ کی جا رہی ہے، اور یہ نصیحت جو ہے یعنی ہر دائی کے لیے، ہر انسان کے لیے بھی ہے، اور خاص طور پر اس انسان کے لیے جو کہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلانے والا ہے، جو کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے،
کہ آگے کیا کہا جا رہا ہے، فلا تطع، پس نہ کہنا ماننا، المکذبین، جھٹلانے والوں کا، یعنی یہ جو جھٹلانے والے جھوٹے لوگ ہیں ان کی بات آپ نے نہیں ماننی۔ اور یہ کیا چاہیں گے، یہ جو مکذبین ہیں، یہ جو جھٹلانے والے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں، ودو، وہ چاہتے ہیں، لو تدہنو فیدہنون، کہ کسی طرح آپ کچھ تھوڑا سا کمپرومائز کر جائیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ آپ کے ساتھ کر لیں گے۔ اب یہاں جو ہے، یعنی یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ بیسیکلی جو مشرکین تھے ان کو پرابلم جو تھا وہ کہاں سے تھا؟ ان کو پرابلم یہ نہیں تھا کہ یہ ایک اللہ کی بات کیوں مانتے ہیں، ایک اللہ کی بات کیوں کرتے ہیں۔ ان کو پرابلم یہ تھا کہ یہ ایک اللہ کی بات کے ساتھ یہ کیوں کہتے ہیں کہ بتوں کو چھوڑ دو، بت پرستی نہیں کرو، شرک نہیں کرو، یہ غلط چیز ہے۔ تو یہ چیز ان کے لیے جو ہے نا، کہ یہ بت پرستی کو برا کہتے ہیں، شرک کو برا کہتے ہیں، یہ بات ان کو بہت بری لگتی تھی، کیونکہ یہ بات یعنی ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں بہت ساری جگہوں پر کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے تھے، کیونکہ آبویسلی وہ پیچھے سے اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن میں سے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے وہ جسے کہہ لیں کہ دین ابراہیمی کے اپنی طرف سے وہ فالوورز تھے، حج بھی کرتے تھے، جیسے کہ ہم یعنی دیکھتے ہیں کہ جو جاہلیت کا دور تھا، مشرکین جو تھے وہ شرک کے ساتھ حج بھی کیا کرتے تھے۔ تو بیسیکلی جو ہے، اب وہ ایک اللہ کے تو ماننے والے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن ان میں پرابلم کیا تھا کہ وہ ساتھ ساتھ میں بتوں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے۔ اب ان کو یہ بات یہ بری لگتی تھی کہ وہ آس وسلم جو ہیں ان کے بتوں کو کچھ نہ کہیں، ان کی بت پرستی کو کچھ نہ کہا جائے۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوائنٹ پر لے کر آ جائیں کہ آپ اس بات کو مان جائیں کہ ٹھیک ہے، کہ ہم بھی تھوڑا سا یعنی ایڈجسٹ کرتے ہیں، اور آپ بھی تھوڑا سا ذرا اپنے معاملے کو ذرا تھوڑی بہت اس میں چینجز لے کر آئیں، تو پھر کیا ہے کہ ہم دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ پھر یہ جو ہمارے بیچ میں ایک وہ چل رہی ہے، مخالفت چل رہی ہے اور دشمنی چل رہی ہے اور کھینچا تانی چل رہی ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور وہ کیا تھا، کیا چاہتے تھے کہ آپ بس ایسا کریں کہ بس ہمارے بتوں کو کچھ برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، اور یہ کہ کبھی ان کی تعریف بھی کر دی، اور باقی جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، یعنی بے شک آپ جیسے بھی اپنے اسلام کی باتیں کرنا چاہتے ہیں، جو بھی باتیں کرنا چاہتے ہیں وہ سب کرتے جائیں، لیکن ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ نہ کہیں، اور ہو سکے تو بتوں کی یعنی ان کو بھی فیور کر دیا جائے۔ تو اب یہ کیا تھا کہ ودو لو تدہنو فیدہنون، اب یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کی اس بات کو نہیں ماننا، یعنی کسی بھی طریقے سے جو ہے، جو پرنسپلز ہیں، جو اصل بات ہے، اس پر کسی بھی صورت بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ تدہین جو ہے یہ بیسیکلی دہن ہوتا ہے، دہن کس کو کہتے ہیں، تیل کو، اور ادھان جو ہے کسی چیز کو یعنی چکنا کرنا۔ تو بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ بس خالص توحید کی باتیں نہ کرو، بلکہ کیا ہے کہ اس میں کچھ ایسی باتیں بھی شامل کر دو کہ جس سے جو دوسرے مشرک ہیں، کفار ہیں، وہ بھی کیا ہیں، خوش ہو جائیں، یعنی ان کو بھی وہ باتیں جو ہیں وہ اچھی لگ جائیں۔ تو ہم بھی جو ہے آپ کی یہ جو اسلام ہے اور یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو برا بھلا نہیں کریں گے، کہیں گے، اور نہ ہی اس کی جو ہے وہ مخالفت کریں گے۔ تو یہاں زبردست قسم کا ہمیں اپنے لیے بھی لیسن مل رہا ہے کہ وہاں اس ٹائم پہ یہ نصیحت کی گئی، اور وہاں دیکھیں کہ یہ بھی تھا نا کہ وہ ٹائم بہت سخت چل رہا تھا، اور ایسے میں انسان یعنی کیا کرتا ہے کہ اچھا چلو اگر یہ، کیونکہ بہت شدید مخالفت تھی، اور مخالفت کیسی تھی کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سنتے تھے، قرآن نہیں سنتے تھے، بلکہ کیا تھا کہ دوسروں کو بھی اس سے روکتے تھے، اور اس کے لیے بہت ایفرٹس ڈالتے تھے، خاص طور پر یعنی جب حج کے زمانے میں لوگ دوسری جگہوں سے آتے تھے، حج کے لیے آتے تھے، یا پھر تجارت کے لیے لوگ آتے تھے، تو مشرکین مکہ جو بہت ایکٹیو ہو جاتے تھے، اس ٹائم پہ بہت ایکٹیو ہو جاتے تھے، اور سب کو پہلے ہی انفارم کر دیتے تھے کہ فلاں شخص جو ہے وہ دیوانہ ہے، وہ مجنون ہے، وہ آپ سے اس قسم کی باتیں کرے گا، آپ نے اس کی باتیں نہیں سننی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اب ایسی سچویشن میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا چلو اگر میں تھوڑا سا ان کے ساتھ ذرا نرم ہو جاؤں، یعنی ان کی بات کو اپنی
بات میں تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لوں تو یہ میری مخالفت نہیں کریں گے، اور اس سے کیا ہوگا کہ اچھا چلو میں زیادہ لوگوں کو جو ہے دین اسلام کی طرف بلا سکوں گا، زیادہ لوگ میری بات سن لیں گے کیونکہ یہ میرے اگینسٹ جو ہے پروپیگنڈے نہیں کریں گے، سازشیں نہیں کریں گے، تو ہو سکتا ہے اس طرح سے دین جو ہے زیادہ پھیل جائے۔ لیکن یہاں پر جو ہے یعنی بہت کلیئرلی اس بات کو منع کر دیا گیا کہ جو پرنسپلز ہیں، جو اصول ہیں، اس کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ جو بات درست ہے تو درست ہے، یعنی حق اور باطل جو ہے نا، ان کو آپ کمبائن نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا آ، تھوڑی سی یہ بات لے لو، تھوڑی سی یہ بات لے لو، میں بس یہ اس کا ملغوبہ سا بنا کے میں لے لوں تو آئی ایم گڈ۔ یہ نہیں ہو سکتا، باطل باطل ہی رہے گا اور حق جو ہے وہ حق رہے گا، یعنی یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ یا تو آپ باطل پر ہیں یا پھر آپ حق پر ہیں، یہ دونوں چیزیں آپس میں مکس اپ نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں جو ہے بڑا زبردست قسم کا لیسن ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جو باتیں صحیح درست جس طرح سے ہمیں بتائی گئی ہیں تو ہمیں ان کو اسی طرح سے پریکٹس کرنا ہے، اسی طرح سے ان کو لینا ہے۔ کیونکہ بہت بار ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اچھا اب ٹائم چینج ہو گیا، اب وہ وقت نہیں ہے، لوگوں کی سوچ بدل چکی ہے، اب یہ زمانہ ہے، اب یہ جگہ ہے اور یہ ٹائم ہے، تو اب یہ جو اسلام کی چیزیں ہیں یہ میں بھی جو ہے اب اس ٹائم میں چل نہیں سکتی، تو ان کو اس طرح سے ماڈیفائی کر لیا جائے، ان کو ایسے ایسے ایڈجسٹ کر لیا جائے، یعنی دوسروں کی وہ چیزیں ایڈ کر لی جائیں تاکہ یعنی اس کو ایکسیپٹیبل بنا لیا جائے، یعنی اس طرح سے اسلام کو رکھا جائے کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے کیا ہو، ایکسیپٹیبل ہو، دوسرے لوگ جو ہیں اس سے انوائڈ نہ ہوں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی یہ چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ کسی بھی صورت جو ہے دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، جو سچی بات ہے، جو درست بات ہے، جو ہمیں دین میں بتا دی گئی ہے وہ ویسی ہی ہے، وہ ایز اٹ از ہے، چاہے وہ کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔ لیکن دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھے ہوں، لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، تو ہم جو ہے اپنے دین کو لوگوں کے لیے بدل ڈالیں، لوگوں کے لیے جو اس کو ماڈیفائی کر ڈالیں۔ اور یہ بھی چیز ہے کہ یہاں پر یہ بھی بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی بات ہوئی ہے، تو یہ بھی بہت اہم ہے کہ سم ٹائمز دو ایکسٹریم رویے نظر آ جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ اچھا یعنی ایکسٹریم رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بات درست ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا درست بات بتانی ہے میں نے، تو اس بتانے میں چاہے مجھے بدتمیزی ہی کیوں نہ کرنی پڑ جائے۔ تو حق بتانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق بتانا جو ہے آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی کر جائیں، نہیں۔ بد اخلاقی جو کسی صورت میں بھی الاؤڈ نہیں ہے، کسی صورت میں بھی، کسی سچویشن میں بھی ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی کر سکتے ہیں، ہم کسی کی انسلٹ کر سکتے ہیں، ہم کسی کو یعنی کسی کی تحقیر کر سکتے ہیں، کسی صورت بھی ہمیں یہ الاؤ نہیں کیا گیا۔ تو کیا ہے کہ ایک تو یہ یعنی ایکسٹریم رویہ بن جاتا ہے کہ سم ٹائمز لوگ جو ہیں کہیں پر کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں یہ غلط کر رہے ہیں لوگ اور میں ان کو بتاتی ہوں یہ بات صحیح ہے، یہ درست ہے، تو وہ بتانے میں دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا، انسلٹنگ جو ہے رویہ اختیار کرنا اور اپنا ایکسنٹ ایسے بنانا کہ دوسرے کی تذلیل کر دینا، یہ سب کچھ الاؤڈ نہیں ہے۔ آپ نے درست بات بتانی، کوئی غلط کر رہا ہے اس کو صحیح بات بتائیں گے، لیکن کیا ہے، اخلاق کے ساتھ۔ اور پھر اب دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا بھئی اچھا اخلاق ہم نے پیش کرنا ہے، تو پھر آپ کمپرومائزنگ سچویشن میں آ جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ چلو بھئی اب اگر میں نے یعنی اچھا اخلاق یہ ہے کہ بس دوسرے کی غلط بات جو ہے اس کو اوکے کرتے رہو کہ ہاں بس ٹھیک ہی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہی ہوں وہ بھی ٹھیک ہے اور جو تم کر رہے ہو وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی چیز نہیں ہے۔ بات کیا ہے کہ جو درست بات ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، وہ کہیں پہ بھی اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی، وہ کہیں پہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی، لیکن کیا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اخلاق کے ساتھ کیا جائے گا۔ اخلاق جو ہے بہت بہت امپورٹنٹ ہے، یہ کسی بھی صورت میں اس کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ یہاں پر یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یعنی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنے سے راضی کرنے کے لیے ہمیں دین کو نہیں چینج کرنا، جو اس کے احکامات ہیں ان پر ایز اٹ از ہی ہم کو عمل کرنا ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ،
اور نہ آپ کہنا مانیے ایسے شخص کا جو کہ بہت قسمیں کھانے والا ہو اور کیا ہو، دلیل ہو۔ حلاف جو ہے جیسے حلف اٹھانا، قسم کھانا، تو حلاف جیسے ہوتا ہے نا غفار، یعنی یہ اسٹرکچر ہے جو کہ شو کرتا ہے غفار مینز جیسے اللہ تعالیٰ غفور بھی ہیں لیکن ساتھ میں غفار جب آتا ہے تو غفار مینز بہت 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 زیادہ معاف کرنے والا۔ تو ایسے حلاف، حلاف جو ہے نا یہ بس یہ نہیں کہ اچھا قسمیں کھانے والا، کبھی کبھی کہیں قسم کھا لی، نہیں، حلاف مین بہت زیادہ قسمیں کھانے کا عادی، یعنی عادت ہی بن چکی ہے، ہر بات پہ اس نے قسم کھانی ہے۔ اب ہر بات پہ قسم کون کھاتا ہے؟ اب وہ ہے کیسا، یعنی بیسیکلی جو حلاف ہے اس کا آگے بتایا بھی جا رہا ہے کہ مہین، ذلیل کیوں، یعنی کمتر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بات یہ کہ کون ہے جو قسمیں بہت زیادہ کھاتا ہے؟ آل دا ٹائم قسمیں کھانے کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ جو کہ جھوٹا انسان ہوتا ہے، جو کہ جس کی بات کا لوگ یقین نہیں کرتے، تو اس کے لیے اس کو اپنی بات کو تھوڑا ویلیو دینے کے لیے، وزن دینے کے لیے، سچا بنانے کے لیے اس کو قسمیں کھانی پڑتی ہیں بار بار، اور بڑی بڑی قسمیں کھاتا ہے۔ تو یہ جو بڑی بڑی قسمیں کھانا بیسیکلی کیا ہے کہ اس کو دوسروں کی نظر میں بھی ذلیل کر دیتا ہے، اور وہ اپنی اپنی نظروں میں بھی گر جاتے ہیں، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے، اپنے حالات پتا ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹا انسان ہے، اور اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے، جھوٹ کو تھوڑا ویٹ دینے کے لیے وہ قسمیں کھا رہا ہوتا ہے۔ تو اپنی نظروں میں بھی وہ شرمندہ ہوتا ہے، اپنی نظروں میں بھی وہ گر رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کے سامنے تو ہے ہی، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ دیکھو یہ شخص جھوٹا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ قسمیں کھا رہا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی کہ کیوں اس کو مہین کہا گیا، کیونکہ اس کا جو جھوٹ بولنا، اس کے جو جرم ہے، اس کے جو عمل ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے کیا ہے، وہ مہین ہے۔ اور پھر کیا ہے، ہمازن، بہت تانے دینے والا، مشائن، مشائم بنمیم، یعنی چگلی لیے ادھر ادھر بہت پھرتا ہے۔ اب یہ سارے جو ہے نا آپ کو ایک ہی سٹرکچر نظر آ رہا ہے، حلافن، حمازن، مشائن، اور آگے بھی پڑھیں گے مناعن۔ تو ان تمام میں میننگز کیا ہیں، بہت بہت زیادہ، یعنی مبالغہ نظر آ رہا ہے، بہت بہت زیادہ۔ تو حماز کیا ہوتا ہے؟ آ، یہ بیسیکلی یعنی چغلی کرنا، تانے دینا، سوری حماس جو ہے نا، ہاں جی چغلی کرنا ہوتا ہے، چغلی ہے۔ اور کس طرح سے، یعنی آل دا ٹائم آنکھ کے، یہ جیسے حمزہ جو ہے وہ آنکھ کے اشارے کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور زیادہ اس میں میننگز جو ہیں ویسے چغلی سے زیادہ غیبت کے میننگز آتے ہیں، بیک بائٹنگ کے، کیونکہ چغلی تھوڑی ڈفرینٹ کیٹیگری میں چلی جاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے غیبت کرنا۔ تو حماس جو ہے اس میں کیا ہے، یعنی غیبت کرنا۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے حماس میں کہ دوسروں کے عیب چننے والا، تانا دینے والا، غیبت کرنے والا، اور عیب دوسروں کے تلاش کرنے والا۔ اور مشائن جو ہے، مشائن مین کے حرکت میں رہنا، مشی ہوتا ہے نا چلنا، یمشی واک کرتا ہے، چلتا ہے، تو مشائن کون، یعنی جو کہ بہت چلتا پھرتا رہتا ہے۔ چلتا پھرتا سے مراد کیا، یعنی بہت سوشل ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی اس سے مل رہا ہے، کبھی اس سے مل رہا ہے، کبھی اس سے فون پہ بات کر رہا ہے، کبھی اس سے فون پہ بات کر رہا ہے، کبھی اس کو میسج کر رہا ہے، کبھی اس کو میسج کر رہا ہے، بہت زیادہ سوشل۔ اب اس کا سوشل ہونا کیسا ہے، بی نمیم، چگلیوں کے ساتھ، چگلی لیے جب رہتا ہے، یعنی ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر، ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو کہ، اور چگلی کیا ہوتی ہے بیسیکلی، غیبت تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں۔ اور جو ہے جبکہ نمیم کیا ہوتا ہے، چگلی کیا ہوتی ہے کہ آپ یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں کسی کی ذات کو، اس طرح سے اس کی برائی بیان کرتے ہیں جو کہ آپس میں لوگوں کے فساد کا باعث بن جائے۔ یعنی چگلی ہوتے اچھا فلاں نے فلاں تمہارے متعلق یہ کہہ رہی تھی، اس نے اس طرح کی بات کی، اور میں نے تو اس کو بتایا کہ نہیں ایسے نہیں، تو کہہ رہی تھی کہ نہیں وہ ایسے، یعنی اس طرح کی کہ آپ، یعنی دو لوگوں کے جو آپس میں تعلقات ہیں ان کے بیچ میں کیا ہے، فساد ڈلواتے ہیں۔ تو چغلی کیا ہے، جو کہ لوگوں کے بیچ میں فساد ڈلواتی ہے۔ اور obviously یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چغل خور ہو اور وہ مشائن نہ ہو؟ چغل خوری کے لیے مشائن بھی بننا پڑتا ہے، ادھر کی بات آپ نے ادھر لگانی ہے تو آپ کو بہت زیادہ سوشل بھی ہونا پڑے گا۔ تو بیسیکلی یہاں پر جو تین برائیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ کیا ہے، حماز ہے،
اور پیچھے کیا ہے؟ قسمیں کھانے والا، اور پھر کیا ہے؟ حماز یعنی غیبت کرنے والا، اور پھر کیا ہے؟ مشائم بنمیم کے چگلی کرنے والا۔ تو یہ ایسے کیریکٹرز ہیں، یعنی ایسی برائیاں ہیں کہ اگر کسی شخص میں ہو تو ایسے لوگوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے، ایسے لوگوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں۔ ایک تو خاص طور پر ایک ایسا انسان، کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے نا کہ ولا تطع، کہ نہ بات ماننا، تو یہ ایک دائی کے لیے یعنی یہاں پر ایک نصیحت کی جا رہی ہے، اور نصیحت کس کے لیے؟ ایک ایسے شخص کے لیے جو کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہو، دائی ہو۔ تو ایسے شخص کے لیے تو یہ بات بہت اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ کوئی ایسا شخص جو کہ حلاف ہے، حماز ہے، اور مشائم بنمیم ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ یعنی ان لوگوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، بچ کر رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہوگا کیا کہ اگر ایک انسان جو ہے دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہے، اور اس کے ارد گرد جو ہیں اس قسم کے لوگ ہیں، تو لوگوں پہ اس کا امپریشن جو ہے وہ کیسا جائے گا کہ اچھا یہ تو اس طرح کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، تو ہاؤ کم اس کی باقی باتیں بھی بس پھر ایسی ہی ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بہت یعنی آسانی یہ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ انسان بہت جلدی جو ہے ان برائیوں میں خود بھی جو ہے وہ ملوث ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کسی شخص میں یہ پائی جائیں تو ایسے لوگوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ ڈزن مین کہ آپ ان سے بالکل کٹ آف ہو جائیں، کبھی ان سے بات بھی نہ کریں، اور کبھی سلام بھی نہ کریں۔ مینس کہ ان کی کمپنی نہیں ہونی چاہیے کہ آل دا ٹائم آپ ان کے ساتھ ہیں اور بیٹھے ہیں، ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر جو غیبت کرنے والا ہے، چگلی کرنے والا ہے، اب اس کی عادت ہے، ذہن میں رکھے حماس مشائن، کہ یہ یعنی بہت بہت زیادہ کرنے والے ہیں، یہ ایسے نہیں کہ کبھی کبھار کی باتیں، بہت زیادہ، یعنی عادت، پختہ عادت ہے کہ جہاں بیٹھیں گے انہوں نے چگلیاں کرنی ہیں، جہاں بیٹھیں گے وہ غیبت کریں گے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ کہیں وہ بیٹھے ہوں اور کسی کی غیبت نہ کر کے اٹھیں اور کہیں کسی کی چگلی کر کے نہ اٹھیں۔ تو ایسی کمپنی سے انسان کو دور رکھنا چاہیے اپنے آپ کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ فار شور جب پتہ ہے کہ جہاں بیٹھیں گے تو یہ باتیں لازم ہوں گی، تو اس سے کیا ہوگا کہ میں بھی خود بھی جو ہے انسان ایسی چیزوں میں جو ہے وہ انوالو ہو جائے۔ اور پھر کیا ہے؟ مناعن، روکنے والا، کس سے؟ للخیری، بھلائی کے کاموں سے، معتدن، حد سے بڑھنے والا۔ یعنی کیا ہے کہ اچھے کاموں سے روکنے والا، اور تھوڑا بہت نہیں روکنے والا، یعنی بہت زیادہ روکنے والا، اور خود بھی کیا ہے؟ حد سے بڑھنے والا ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ خود برائیوں میں ملوث ہے، اور اگر کسی کو کوئی خیر کا، کوئی بھلائی کا کام کرتے ہوئے دیکھتا بھی ہے تو بھی اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ کسی طرح روڑے اٹکا دیے جائیں، کسی طرح اس شخص کو جو ہے سیدھے راستے سے، صحیح بات سے جو ہے وہ ہٹا دیا جائے۔ اور پھر کیا ہے؟ اثیم، بڑا گناہگار بھی ہے، معتد بھی ہے، یعنی معتدن یعنی حد سے بڑھنے والا خود بھی ہے، اور پھر کیا ہے؟ اثیم بھی ہے، بڑا گناہگار بھی ہے۔ اور کیا ہے؟ اوتلن، سخت مزاج، بعد ذالک زنیم، اس کے بعد کے ناجائز۔ اب یہ جو ہے یعنی سخت مزاج، بد اخلاق ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ زنیم۔ زنیم جو ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو کہ ولد الزنا ہو، یعنی زنا کی صورت میں وہ بیسیکلی پیدا ہوا شخص ہے۔ اور خاص طور پہ زنیم ایک ایسے اس کے بارے میں بھی، اب یہاں پر دیکھیں کہ ایکچولی یہ زنیم کا لفظ جو ہے ایک ایسی اس میں آ رہا ہے کہ جہاں پر ایک ایسا کیریکٹر بیان کیا جا رہا ہے کہ جس میں بہت برائیاں ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، حلاف، حماز، پھر مشائم بنمیم، پھر مناعل ہے، اور معتد، اثیم، اور پھر عتلن، اور پھر زنیم۔ یہ ساری یعنی بڑی بڑی برائیاں ہیں اور بڑے لیول کی ہیں، بہت زیادہ۔ تو اب یہ جو ناجائز اگر کوئی اولاد ہے، کوئی پیدا ہو گیا، اب اس شخص کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اس کا کیا عیب ہے اس میں، اس کا کیا فالٹ ہے کہ اگر وہ ولد الزنا ہے؟ تو یہاں پر جو ہے یہ بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ زنیم ایک ایسا شخص ہے جو کہ خاص طور پر یعنی کن میننگز میں ہے کہ جو اپنی نسب کو چھپانے والا ہو، اپنے نسب کو چھپاتا ہے، یعنی ہے وہ کسی اور قوم سے، اور اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ میں فلاں سے۔ ہوتا ہے نا کہ پاکستان میں بھی یعنی عام بھی، یعنی آپ یہ چیز دیکھتے ہوں گے کہ سم ٹائمز لوگ جو ہیں یہ شو کرتے ہیں کہ وہ ہم جو ہے نا فلاں فلاں بڑے خاندان سے ہیں، حالانکہ وہ ہوتے نہیں ہیں، وہ کسی چھوٹے خاندان سے ہوتے ہیں،
لیکن وہ اپنے آپ کو منسوب کہاں کرتے ہیں؟ بڑے خاندان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے یعنی دین میں بہت بری سمجھی جاتی ہے کہ آپ اپنے اصل کو، اپنے نسب کو، اپنی حقیقت کو چھپائیں۔ اللہ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، یہ سب گروہ اور یہ جو خاندان ہے، یہ جو نسلیں ہیں، یہ سب جو ہے یہ تو یعنی پہچان کے لیے لوگوں کی رکھے گئے ہیں۔ یہ جو قبیلے بن گئے، ذاتیں بن گئی، یہ سب پہچان ہے، اس میں یعنی انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بہت بری جانی جاتی ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو وہاں منسوب کرے جہاں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور خاص طور پر یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ ان کے بارے میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ہمیں نہیں معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، یعنی یہ باتیں کس کے بارے میں ہیں، یہ جو ساری ڈسکرپشن دی جا رہی ہے یہ کون سا شخص ہے جس کے بارے میں یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں، انٹل کہ زنیم کہا گیا۔ جب زنیم کہا گیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کون سا شخص ہے جس کے بارے میں یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو بیسیکلی ولید بن مغیرہ جو ہے یہ اس کے بارے میں ہے۔ کیونکہ تھا کیا کہ ایکچولی وہ ولد الزنا تھا، اور 18 سال کے بعد جو ہے یعنی جب وہ 18 سال کا تھا تو اس کا جو باپ تھا، مینس جو کہ جس کی وجہ سے وہ پیدا ہوا تھا، اس نے یعنی کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اب وہ جو اس کا اصل باپ تھا بیسیکلی وہ کسی اچھی ہائی فیملی سے نہیں تھا، لیکن کیا تھا کہ اب یہ جو ولید بن مغیرہ تھا یہ آ، بہت بڑا رئیس تھا، بہت بڑا سردار تھا، بہت مال و دولت والا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹے بھی بہت دے رکھے تھے، جیسے کہ اگلی آیت میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کا ندا مال و بنین، کہ اس کے پاس مال اور بیٹے بہت زیادہ تھے۔ اب یہ سارا بگ سٹیٹس اس کے پاس تھا، اور کہاں سے پھر یہ والی بات آ گئی کہ اب اس کا تعلق جو ہے کسی اچھے نسب سے نہیں ہے۔ اور اس دور میں عربز میں نسب جو ہے نا بہت بہت امپورٹنٹ تھا، نسب بہت امپورٹنٹ تھا، اور لوگ اس کو بہت ویلیو دیتے تھے۔ یعنی کسی کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کے پاس مال ہے یا نہیں ہے، لیکن اس بات سے ضرور فرق پڑتا تھا کہ اچھا اس کا نسب کیا ہے، یہ بات بہت امپورٹنٹ تھی۔ تو اب ولید بن مغیرہ جو ہے اس کے لیے تو یہ بہت ہی شاکنگ تھا کہ اب اس کا تعلق جو ہے کسی یعنی اچھے اس سے نہیں نکلا۔ اب وہ اپنے آپ کو، لیکن وہ اپنے آپ کو کہاں منسوب کرتا تھا؟ قریش کی طرف منسوب کرتا تھا۔ تو یہاں جو ہے یعنی یہ اس کی ڈسکرپشن دی گئی کہ وہ یعنی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس قوم کے ساتھ منسوب کرتا ہے جہاں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو یہ عیب والی بات ہے، یعنی آپ کی جو ریالٹی ہے، جو اصل ہے، اس کو سب کے سامنے رکھو۔ آپ کیوں فیک بنتے ہیں؟ آپ کیوں پریٹینڈ کرتے ہیں؟ آپ اس چیز کو کیوں شو کر رہے ہیں جو کہ آپ ہیں نہیں؟ تو یہاں جو ہے یعنی اوتلن بعد ذالک زنیم، یعنی سخت مزاج ہے، اور پھر کیا ہے؟ زنیم ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان کان ذا مال و بنین، اور وہ صرف اس بات پر کہ چونکہ وہ بہت بڑا رئیس ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو میری بات ہو، میری بات کو سب مانیں، یعنی صرف مال اور بیٹوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا، کہ جب اس پر آیات پڑھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو وہ کیا کہتا ہے؟ قال اساطیر الاولین، کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے۔ نہیں، ایک ایسا شخص جو کہ اس کا پیچھے سارا یعنی وہ کردار بیان کیا گیا کہ کس طرح سے وہ کیا کیا چیز ہے، کتنی اس میں برائیاں ہیں، ایک لے دے کے اگر اس میں کوئی بات ہے تو وہ کیا ہے کہ ذا مال و بنین، بس مال اور بیٹے اس کے پاس ہیں۔ ایک یہ اس کے پاس خوبی تھی کہ اس کے پاس مال بہت زیادہ تھا، اور آئی تھنک کہا جاتا ہے کہ 10 بیٹے تھے اس کے پاس، جس پر کہ وہ بہت زیادہ فخر کرتا تھا۔ باقی اس میں کوئی اچھی بات نہیں تھی، کوئی اچھی چیز نہیں تھی۔ یعنی ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا کہ کس قدر وہ یعنی اخلاق کی وہ بلندیوں پر ہیں، اور یہ کہ بہترین کردار ہے، بہترین اخلاق ہے، اور دوسری طرف یہ شخص ہے، اور یہ شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ کہتا ہے کہ ان کی بات کو نہ مانا جائے، میری بات کو مانا جائے۔ کیوں مانا جائے؟ کیونکہ میرے پاس مال اور بیٹے ہیں۔ اور جبکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چیزیں یعنی ایک ایک انسان کا کردار ہوتا ہے، یعنی ایک شخص ہے، آپ سے کوئی بات کہہ رہا ہے، آپ کو کسی بات کے لیے کنونس کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ ڈیفینیٹلی اس کے کیریکٹر کو دیکھیں گے، آپ ڈیفینیٹلی اس کی پرسنالٹی کو دیکھیں گے کہ یہ شخص اپنے آپ میں کیسا ہے، اس کی اپنی کیا خوبی ہیں۔ تو وہ چیزیں ظاہر کریں گی کہ اچھا اگر یہ خود انسان اچھا ہے تو
ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں کسی اچھی بات ہی کی طرف بلا رہا ہے، کیونکہ یہ خود اپنے آپ میں اچھا ہے۔ اور اگر ایک شخص جو ہے اس میں اتنی برائیاں ہوں اور وہ ہمیں کسی چیز کی طرف بلائے گا، تو چانسز کیا ہیں کہ جس چیز کی طرف بلا رہا ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر اچھی ہوتی تو اس کی ذات میں ہمیں کوئی بات اچھی دکھائی دیتی، اس کی ذات میں تو خود کوئی اچھی بات دکھائی نہیں دے رہی۔ اب یہاں جو ہے کیا کہہ رہا ہے کہ یعنی ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور دوسری طرف وہ خود ہے، اور وہ چاہتا کیا ہے کہ صرف مال اور اولاد کی بنیاد پر جو ہے میری بات کو سنا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بہت بڑا دشمن تھا، ان کی مخالفت کرتا تھا، اور کیا تھا کہ ان کی بات کو جو ہے وہ رد کر دیا جائے۔ اور جب اس کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ یہ تو کس سے کہانیاں ہیں، یہ تو ایسی سی باتیں ہیں، اور یہ بس یوں ہی ہے، یعنی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے، یعنی یہ حقیقت پر مبنی باتیں نہیں ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، کہ ان قریب ہم کیا کر دیں گے، سَنَسِمُهُ یعنی اس کو داغ دیں گے۔ کس کو داغ دیں گے؟ عَلَى الْخُرْطُومِ، اس کی ناک پہ۔ خرطوم جو ہے ناک کے لیے آتا ہے، اور ناک جو ہے یہ خنزیر اور ہاتھی کے ناک کے لیے آتا ہے، اور ویسے بھی ناک کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر جو ہے وہ یعنی خنزیر اور اس کے لیے ہاتھی کے ناک کے لیے جو ہے وہ آتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے یعنی ناک کی بات ہے۔ اب ولید بن مغیرہ جو ہے، ایک تو ویسے بھی درسی بات ہے کہ جب انسان تھوڑا اس کے پاس مال اور پیسہ ہوتا ہے تو اس کی ناک بھی تھوڑی اونچی رکھتا ہے انسان۔ تو یہاں پر اس ناک ہی کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ عنقریب یعنی یہ ذلیل و خوار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ کیا ہوگا، یہ ذلیل و خوار ہو جائے گا، یہ جو اپنے آپ کو بڑی، اپنی ناک بڑی اونچی رکھتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اتنی برائیوں کے باوجود جو ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، تو کیا ہے کہ عنقریب جو ہے اس کی ناک نیچی ہو جائے گی، ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ناک خاص طور پر، یعنی ناک کو کیوں لیا گیا یہاں پر، کہ ولید بن مغیرہ جو ہے اس کو، اس کی ناک تھوڑی خوبصورت تھی، اونچی تھی۔ تو ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز لوگ اس طرح کی چیز ہو تو لوگ اس پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ اچھا میری ناک ایسے ہے تو میری ناک ویسے ہے، تو اس لیے بھی جو ہے یعنی خاص طور پر جو ہے اس کو لیا گیا۔ اور یہ بھی پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنگ بدر میں جو ہے اس کی ناک پر جو ہے تلوار سے زخم آیا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ پھر یعنی اسی زخم کی وجہ سے جو اس کی موت ہو گئی تھی۔ تو یعنی یہاں پر جو ہے ایک کیریکٹر ہمیں بتایا گیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا یہ ولید بن مغیرہ کی ڈسکرپشن ہے تو بس وہی فٹ ہوتا ہے۔ ایکچولی قرآن میں دیکھیں یہاں پر نام لے کر نہیں بتایا گیا، یہ ڈسکرپشن جو ہے نام کے ساتھ نہیں آئی، اور کہیں پر بھی آپ کو اس طرح سے جب بھی یعنی نیگیٹو چیزیں بتائی جاتی ہیں تو وہ نام کے ساتھ نہیں ہوتی، صرف ڈسکرائب کیا جاتا ہے کہ یہ ہیں، یہ نیگیٹو چیزیں ہیں، یہ بری چیزیں ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ میسج سب کے لیے ہے، وہ باتیں سب کے لیے ہیں، کہ ہر انسان اپنے آپ کو پرکھ لے، اپنے آپ کو دیکھ لے۔ اگر وہ اس ڈسکرپشن میں، یعنی اگر وہ چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں تو بیسیکلی یہ اسی کے بارے میں بات ہے۔ تو ہے کیا کہ انشاءاللہ ہم نے آج دو چیزیں پڑھی ہیں، بہترین اخلاق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں نظر آیا، جن کا نمونہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے یعنی چھوٹے بڑے بچے، آپ کی ازواج اور آپ کے قریبی لوگ، سب کے سب، اور ایون کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے، یعنی امیجن کہ آپ کے کردار پہ کبھی کسی نے حرف نہیں اٹھایا، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اچھا وہ جو لوگوں کا کہنا تھا کہ اچھا یہ کاذب ہیں، یہ مجنون ہے، یہ اس طرح سے ہیں، وہ کیا تھا، وہ ان کی سازشیں تھیں۔ یعنی بہت ساری احادیث ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ باقاعدہ یہ پلاننگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے ڈیفیم کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے۔ ادروائز ان کو بہت اچھے سے پتا تھا، جب وہ کہتے تھے کہ اچھا ہم ان کو کاذب مشہور کر دیتے ہیں لوگوں میں تاکہ لوگ ان کی بات نہ سنیں، تو وہ یہ جانتے ہوتے تھے کہ ہم کاذب تو ان کو مشہور کریں گے، کہیں گے کہ اچھا یہ کاذب ہے، یہ جھوٹے، ان کی بات نہیں سنو، لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اچھا اگر ہم ان کو شاعر مشہور کر دیتے ہیں تو ان کو یہ بھی پتا تھا کہ جو کلام بتاتے ہیں یہ شاعری پر مبنی نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے تھے اچھا ان کو کاہن مشہور کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ان کو پتا تھا کہ یہ کاہنوں جیسی تو کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ یعنی جتنا بھی، جتنے وہ ٹائٹل دیتے تھے ان کو معلوم تھا کہ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مخالفت برائے مخالفت، جب آپ دشمنی پر ہوتے ہیں، مخالفت پر ہوتے ہیں، پھر ہر چیز آپ کے لیے جائز بن جاتی ہے، ہر چیز آپ کرنے کے پہ جو ہے وہ بیسیکلی تل جاتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ایک طرف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
کردار ہے، اخلاق ہے، اور دوسری طرف ایک یہ کیریکٹر ہے، ایک یہ ڈسکرائب کیا گیا کہ یہ برائیاں ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ہمیں اپنے لیے بھی دیکھنا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے لیے تو آصلی وسلم کی ذات جو ہے وہ اس میں اسوہ حسنہ رکھ دیا گیا، نمونہ رکھ دیا گیا، اور انشاءاللہ یہ کہ کوشش ہونی چاہیے۔ بہت زبردست ریمائنڈر ہے کہ خاص طور پر یعنی جب انسان قرآن پڑھتا ہے، قرآن کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، کنیکٹ ہوتا ہے، آپ یعنی قرآن اور آپ کی ذات جو ہے یہ آپس میں لنکڈ ہوتے ہیں، تو یہ بات اور بھی زیادہ بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اخلاق جو ہے انسان کا بہترین ہونا چاہیے، بہترین اخلاق ہونا چاہیے، کہیں پر بھی جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ انسان کا جو کنیکشن ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ بہت ہی بہترین کتاب کے ساتھ ہے کہ جو کہ ہمیں اعلیٰ درجے کی اخلاق سکھاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا تھی؟ چلتا پھرتا قرآن تھے، چلتا پھرتا قرآن تھے۔ الحمدللہ لیسن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان تمام چیزوں پر جو کچھ بھی ہم نے آج سیکھا، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان پر بہترین عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔